यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम यूहन्ना की इंजील बाब 15 पे गौर करना ख़त्म करे थे। आज हम बाब 16 उठाएंगे और बाब 16 का जो मजमून है वो है यीशु मसीह अपने गैर मौजूदगी में पाक रूह को भेजते हैं। मेरे दोस्त, गए सो वक्त जो है यानी कि बाब 15 में हम ये सीखे थे कि मसीह के लोग एक दूसरों से मोहब्बत रखना चाहिए। ये एक तरफ से मसीह के तरफ से हमको डांटनी है। उनकी डांटनी ये है कि हम उनके बातों पे अमल करना। ये डांटनी इसलिए है, कई को बोले तो ये डांटनी हमको ये बताती है कि हम अपने बारे में जो सोचते हैं, यानी कि अपने आप को जो अपने आँखों में खूबसूरत बनाते हैं, हम वैसे नहीं हैं। हमको रूहानी ताकत की ज़रूरत है एक दूसरों से मोहब्बत रखने के लिए, है ना। उसके बाद मसीह हमको ये बताए थे कि हम दुनिया को ये बताना कि हम उन पे ईमान लाए हैं, यानी कि हमारी पहचान मसीह में होनी चाहिए ताकि दुनिया हमसे अदावत रखे। इसके अलावा उन्होंने अपने शागिर्दों को ये भी बताए थे कि अगर उन्होंने नहीं आते तो उन लोग गुनाह के बारे में नहीं जान सकते थे। मसीह का मतलब यह नहीं था कि उनके शागिर्द गुनाह के बारे में नहीं जानते हैं। उनके शागिर्द गुनाह के बारे में जानते थे कि उन लोग गुनाह में भरे हुए लोग हैं। हमको मालूम होना चाहिए कि जैसा जन्नत में हमारे अच्छे कामों के मुताबिक हमको अजर मिलता है, वैसा लोगों को उनके बुरे कामों के मुताबिक उनको दोज़ख में सज़ा मिलती है। एक आदमी जो मसीह के बारे में सुनता है और अपनी पीठ उनके तरफ पलटाता है, यहूदा इस्करियोती के दर्जे में शामिल होता है, क्योंकि यहूदा भी मसीह के तरफ अपनी पीठ पलटा लिए थे। हमको मालूम होना चाहिए मसीह को ठुकराना सबसे बड़ा गुनाह है और मसीह इसके बारे में बाब 16 में खबरदार करते हैं। बाब 16 वहाँ से शुरू होता है जहाँ मसीह अभी तक दुनिया के अदावत रखने के बारे में बात कर रही। आयत 1 में लिखा हुआ है जहाँ मसीह बोलते हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कहीं कि तुम ठोकर ना खाओ। प्यारे भाई बहन, जब यहाँ मसीह ये बोलते हैं कि ये बातें, तो जो है कौन से बातों के बारे में उन्होंने बोलना चाहते हैं? वो बातें जो बाब 15 में उन्होंने बोले थे। हमको मालूम होना चाहिए कि मसीह उनके शागिर्दों के सामने खुल्लम खुल्ला हर चीज़ जाहिर करते थे और उन लोगों से कोई बात छुपाते नहीं थे। उन्होंने चाहते थे कि उनके शागिर्द उनको करीब से जानना। आयत 2 और 3 में उन्होंने बोलते हैं, लोग तुमको इबादत खानों से खारिज कर देंगे, बल्कि वो वक्त आता है कि जो कोई तुमको कत्ल करेगा वो गुमान करेगा कि मैं खुदा की खिदमत करता हूँ, और वो इसलिए ये करेंगे कि उन्होंने ना बाप को जाना ना मुझे। मेरे भाई, मसीह नहीं चाहते थे कि उनके शागिर्द उनके बातों से ठोकर खाना, बल्कि उन्होंने अपने शागिर्दों को ये बताने लगे कि आगे चल के उन लोगों के साथ क्या होगा। जो संस्थाएं बनाते हैं, ख़ास तौर से मजहबी संस्थाएं, आपके और मेरे सामने उनके अच्छे के बारे में बताएंगे, यानी कि अपने संस्थाओं के बारे में खूबसूरत तस्वीर देंगे। दुनिया का जो दस्तूर है वो ये है कि अपने वो हिस्सों को लोगों के सामने जाहिर करते हैं जो खूबसूरत नज़र आती हैं। अपने बुराई को कभी भी लोगों के सामने पेश नहीं करेंगे, यानी कि अपने तकलीफ़ों के बारे में कभी भी बताना नहीं चाहेंगे। लेकिन हमारे खुदावन पे नज़र करेंगे तो हमारे खुदावन कितने अलग हैं। ये सच है कि हमारे खुदावन बाब 14 में ये बोले हैं कि उन्होंने जगह तैयार करने के लिए जा रहे हैं और फिर आके हमको उनके साथ ले लेके जाएंगे ताकि हम उनके साथ हमेशा के लिए रहे। उन्होंने और एक चीज़ हमको ये बताते हैं कि अगर हम यहाँ ये ज़मीन पे उनके हुक्मों के मुताबिक चलेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम हर चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, वो सारी चीज़ों को जो हम अजीज़ समझते हैं। उन्होंने ये भी बोलने को लगे कि लोमड़ियों के भट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम को सिर धरने की भी जगह नहीं। उन्होंने ये भी बोले हैं कि अगर हम उनके पीछे चलना चाहते हैं तो हम अपनी सलीब उठाना पड़ेगा। उनकी सलीब नहीं बल्कि हमारी सलीब। अगर हम उनके साथ यहाँ ज़मीन में दुख उठाते हैं
تو ان کے ساتھ آسمان میں بادشاہی بھی کریں گے۔ ان کو مارا اور کچلا گیا اور ٹھکرایا گیا۔ انہوں وہ آدمی تھے جو دکھ میں بھرے ہوئے تھے اور غم ان کے ساتھ تھا۔ انہوں بولنے کو لگے کہ ان کے پیچھے چلنے والے دنیا میں ضرور رہیں گے، مگر دنیا کے نہیں ہو جائیں گے، اور دنیا ان لوگوں سے عداوت رکھیں گی۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے خداوند ہر چیز کھلم کھلا ظاہر کرے۔ انہوں کوئی بھی چیز چھپانا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں اپنے پیچھے چلنے والوں سے یہ نہیں بولے کہ ان کے پیچھے چلنے والے لوگ یہ دنیا میں آرام سے رہیں گے اور کوئی دکھ نہیں رہے گا۔ انہوں ایسا نہیں بولے کہ ان کے پیچھے چلنے والے کے لیے یہاں ہر چیز آسان رہیں گی۔ پیارے بھائی بہن، اگر آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ مسیح کے پیچھے چلنے والے لوگ آسان اور چین یعنی کہ امن اور چین کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو آپ کا خیال بالکل غلط ہے۔ کئی لوگ ہیں جو مسیح کی منادی کرتے ہوئے دنیا میں نکلے اور مسیح کی طاقت اپنے ساتھ لینے کے بجائے اپنی طاقت کا استعمال کرے اور یہ بات سے غرور کرے کہ ان لوگ ساری دنیا کو مسیح کے پاس لا لیں گے۔ میرے دوست، 2000 سال گزر گئے مگر یہ لوگ جو ہیں لوگوں کو مسیح کے پاس نہیں لا سکے، کیونکہ مسیح پہ زور دینے کے بجائے مذہب پہ زور دیے اور یہ مذہب کو لوگوں کے آنکھوں کے سامنے ایک خوبصورتی کے ساتھ رکھے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ کلیسیاں ہمہ قسم کے ترکیبیں کر رہی تاکہ لوگ جو ہے مسیح پر نظر نہ رکھے بلکہ ان پہ۔ آج اگر ہم دیکھیں گے تو کلیسیاؤں میں جو گانا بجانا ہو رہا ہے مسیح کے شان میں نہیں ہو رہا ہے بلکہ دنیا کے حیثیت سے ہو رہا ہے۔ جیسا دنیا میں گانے بجانے ہو رہے ہیں ویسے گانے بجانے آج کلیسیا میں ہو رہے ہیں۔ جب ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کئی کو ہو رہا ہے تو ان کا جواب یہ ہے کہ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ دنیا کو مسیح کے لیے جیتے، مگر ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنی طاقت سے دنیا کو مسیح کے لیے نہیں جیت سکتے۔ آج کئی کلیسیاں مسیح کے تعلیم سے ہٹ گئی ہیں۔ ان لوگوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان لوگ خدا کے کلام کے دشمن ہو گئے ہیں۔ حالانکہ بائبل کے بارے میں تو یہ لوگ کچھ نہیں بولیں گے بلکہ جو خدا کا کلام دیتا ہے اس کے بارے میں بہت کچھ بولیں گے کہ انہیں ایسا ہے، انہیں ویسا ہے، اس کو خدا کے کلام کے بارے میں اتنا نہیں معلوم ہے وغیرہ وغیرہ۔ میرے دوست، اگر آپ خدا کے کلام کے مطابق چلیں گے تو آپ اپنے آپ میں یہ محسوس کریں گے کہ دنیا آپ سے محبت نہیں رکھتی ہے۔ آپ اپنے دل میں یہ محسوس کریں گے کہ جیسا لوگ مسیح سے عداوت رکھتے تھے ویسا آپ سے بھی رکھ رہے ہیں۔ مسیح اپنے شاگردوں کے سامنے صاف صاف بول دیے کہ میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہیں کہ تم ٹھوکر نہ کھاؤ۔ مسیح یہاں ان کے شاگردوں کو اس بارے میں خبردار کرے تاکہ ان کے ایمان کو مضبوط کرے، اور یہ لوگ شروع سے تیار رہے تاکہ جب ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا، جب لوگ ان کے ساتھ عداوت رکھیں گے اور ستائیں گے تو ان کا ایمان نہ گرے۔ مسیح جانتے تھے کہ پترس ان کا 3 بار انکار کریں گے، اس لیے مسیح جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو یہ سارے باتوں سے تیار کر دینا چاہتے تھے۔ آیت 4 میں مسیح بولتے ہیں، لیکن میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہیں کہ جب ان کا وقت آئے تو تم کو یاد آ جائے کہ میں نے تم سے کہہ دیا تھا، اور میں نے شروع میں تم سے یہ باتیں اس لیے نہ کہیں کہ میں تمہارے ساتھ تھا۔ میرے بھائی، یہاں مسیح اپنے شاگردوں کو یہ جاننے کا موقع دے رہے ہیں جو ان کے زندگی میں آنے والا ہے اور جو آگے چل کے بھی آئیں گا۔ میرے دوست، ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح ہم کو ہر لحاظ سے تیار کرتے ہیں۔ آگے چل کے جو ہمارے زندگی میں آئیں گا اس کے لیے مسیح ابھی سے ہماری تیاری کرتے ہیں۔ آیت 5 میں انہوں بولتے ہیں، مگر اب میں اپنے بھیجنے والے کے پاس جاتا ہوں اور تم میں سے کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا کہ تو کہاں جاتا ہے۔ پیارے بھائی بہن، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو مسیح اپنے شاگردوں کے سامنے یہ ظاہر کر دیے کہ انہوں خدا کے پاس جا رہے ہیں، مگر مسیح کو اس بات کا افسوس ہو رہا تھا کہ کوئی بھی ان کو یہ پوچھنا نہیں چاہتا ہے کہ آخر انہوں کہاں جا رہے ہیں۔
ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح کے شاگرد مسیح کی حد سے زیادہ عزت کرتے تھے، اس لیے چند باتیں ان سے پوچھنے کے لیے ڈرتے تھے۔ ان لوگوں کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہوتی تھی۔ آپ غور کرے ہوں گے کہ ہم بھی بعضی وقت مسیح سے پوچھنے کے لیے گھبراتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے کہ ہم اس بارے میں مسیح سے دعا کریں یا نہ کریں، اگر کریں تو کیسا رہے گا، مسیح کیا سمجھیں گے، یہ سارے باتیں ہم لوگ سوچتے۔ آیت 6 میں مسیح بولتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ میں نے یہ باتیں تم سے کہیں، تمہارا دل غم سے بھر گیا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح کے شاگرد ان سے بے انتہا محبت رکھتے تھے، اور جب انہوں یہ بولے کہ میں اپنے بھیجنے والے کے پاس جاتا ہوں تو ان کے شاگردوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ ان لوگ نہیں چاہتے تھے کہ مسیح ان لوگوں کو چھوڑنا۔ کتنا بھی بولے تو ان لوگوں کو مسیح سے ایک قسم کا لگاؤ ہو گیا تھا۔ پیارے بھائی بہن، یہ شک کی بات نہیں ہے کہ جب ہمارے چاہنے والے ہم کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو ہم کو اس بارے میں غم اور دکھ ہوتا ہے نا؟ آیت 7 میں مسیح بولتے ہیں، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ تو یہاں مسیح بولتے ہیں میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ دوسرے الفاظوں میں مسیح کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بہتری کے لیے ہے، تمہارے اچھے کے لیے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسیح کا جانا ہمارے لیے فائدہ مند کیوں تھا؟ میں کئی وجہ آپ کو بتا سکتا ہوں، اور میں یقین کرتا ہوں کہ آپ بھی زیادہ تر یہ وجہ جان سکتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کے یہ دنیا میں آنے کا ارادہ یہ تھا کہ انہوں آپ کے لیے اور میرے لیے صلیب پہ اپنی جان دینا۔ مرقس کی انجیل میں مسیح بولتے ہیں، کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتوں کے بدلے فدیے میں دے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جب یہ بات پوری ہوئی تو مسیح باپ کے پاس چلے گئے، کیونکہ انہوں اپنا کام پورا کر چکے تھے۔ وہ کام کو پورا کر چکے تھے جو کام خدا باپ کے طرف سے ان کو ملا تھا۔ تو یہ پہلی وجہ تھی۔ اب دوسری وجہ یہ ہے کہ جب انہوں یہ زمین پہ آئے تو انہوں اپنے پہ ہماری انسانیت لے لیے۔ خدا ہر جگہ موجود ہے، مگر مسیح انسان بن کے اپنے لیے ایک حد ٹھہرا لیے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں گلیل میں تھے تو انہوں اسی وقت بطنیہ میں نہیں تھے، یعنی کہ نہیں رہ سکتے تھے۔ اگر ہم یاد کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ مریم اور مارتھا مسیح کو یہ بولنے کو لگے کہ خداوند اگر آپ رہتے تو ہمارا بھائی نہیں مرتا تھا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یسوع مسیح آج ایک آدمی کے حیثیت سے یہ دنیا میں رہتے تو ایک ہی وقت پہ انہوں میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے۔ جسم ایک ہی وقت پہ دو الگ الگ جگہوں پہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے مسیح اپنے شاگردوں سے بولتے ہیں کہ انہوں پاک روح کو ان لوگوں کے پاس بھیجیں گے۔ پاک روح ایک ہی وقت پہ ہر جگہ رہ سکتی۔ اس وقت پاک روح آپ کے ساتھ بھی ہے اور میرے ساتھ بھی ہے۔ مسیح بولتے ہیں یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ آیت 8 سے 11 میں مسیح بولتے ہیں، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راز بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، راز بازی کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے، عدالت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ پیارے بھائی بہن، خدا کی روح ہمارے دل میں ثبوت پیدا کرتی ہے ہم کو قصوروار ٹھہرانے کے لیے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو فیصلہ کرنے کی طرف پہنچاتی ہے۔ یعنی کہ خدا کی روح اس طرح سے ہمارے زندگی میں کام کرتی ہے کہ ہم کو قصوروار ٹھہراتی ہے اور ہم کو اس موڑ پہ لاتی ہے کہ ہمارے زندگی میں فیصلہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ مسیح کے طرف ایمان کے ساتھ پلٹنے کے پہلے، مسیح پہ بھروسہ رکھنے کے پہلے ہمارے دل میں قصور پیدا ہونا ضروری ہے۔ پیارے بھائی بہن، یہ دنیا میں خدا کے روح کی جو خدمت گزاری ہے وہ یہ ہے کہ 3 حصوں میں دنیا والوں کو قصوروار ٹھہرانا۔ ایک ہے گناہ، دوسرا ہے راز بازی،
اور تیسرا ہے عدالت۔ مسیح یہاں ہم کو بتاتے ہیں کہ وہ کیا گناہ ہے۔ گناہ یہ ہے کہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ دنیا کے ہر ایک انسان کو لینا ہے کہ انہیں یسوع مسیح پہ ایمان لائیں گا۔ آج آدمی چاہے انہیں دنیا کا سب سے بڑا آدمی کیوں نہ رہو، یا دنیا کا سب سے چھوٹا آدمی کیوں نہ رہو، یا پھر دنیا میں سب سے دولت مند کیوں نہ رہو، یا دنیا میں سب سے غریب کیوں نہ رہو، انہیں خدا کے نظروں میں ایک بہت بڑا گنہگار ہے، اور انہیں یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لاتا ہے تو انہیں بڑا گنہگار ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ مسیح یوحنا کی انجیل باب 15 اور آیت 22 میں بولنے کو لگے کہ اگر میں نہ آتا اور ان سے کلام نہ کرتا تو وہ گنہگار نہ ٹھہرتے، لیکن اب ان کے پاس ان کے گناہ کا عذر نہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جو کوئی بھی مسیح کی خوشخبری سنا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ انہیں اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا کہ انہیں یسوع مسیح پہ ایمان لانا چاہیں گا یا نہیں۔ اگر مسیح پہ ایمان نہیں لاتا ہے تو انہیں گنہگار آدمی ہے۔ مسیح کو قبول نہیں کرنا گناہ ہے۔ دوسرا کام جو پاک روح کا ہے وہ یہ ہے کہ پاک روح راز بازوں کو قصوروار ٹھہرائیں گی۔ راز باز بھی جب گناہ کرتے ہیں تو پاک روح راز بازوں کے دل میں کام کرتی ہے کہ یہ غلط کام کرے ہیں، اور خدا سے اپنے غلط کاموں کے لیے معافی مانگنا ہے۔ یہ ہوگا۔ اب تیسرا کام جو پاک روح کا ہے وہ یہ ہے کہ عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہراتی ہے۔ کس کو قصوروار ٹھہرائیں گی؟ عدالت کرنے کے بارے میں دنیا کو ٹھہرائیں گی۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو ایک دن عدالت کا دن آنے والا ہے؟ نہیں میرے دوست، یہ آیت میں وہ عدالت کے بارے میں نہیں ہے۔ دنیا کا جو سردار ہے یعنی کہ شیطان، اس کی عدالت ہو چکی ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ایک ایسے دنیا میں ہیں جس کی عدالت ہو چکی ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یا ہم کلام کو ختم کریں گے اور آتے سے وقت ہم آیت 12 سے غور کرنا شروع کریں گے، مگر ختم کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے خدا کے کلام میں سے ایک آیت پڑھنا چاہوں گا۔ یوحنا کی انجیل باب 15 اور اس کی آیت 14، جہاں مسیح بولتے ہیں، جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں اگر تم اسے کرو تو میرے دوست ہو۔ تو پیارے بھائی بہن، یا مسیح ہم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے کلام کو سننے کے ساتھ ساتھ ان کے کلام پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ جب ہم ان کے کلام پہ عمل کریں گے تو ہم ان کے دوست ٹھہریں گے۔ تو میرے دوست، کیا آپ یسوع مسیح کے کلام پہ عمل کرنا چاہیے کیا؟ کیا آپ ان کے دوست بننا چاہیں گے کیا؟ ہم کبھی بھی یہ نہیں بھول جانا کہ مسیح 2000 سال پہلے ایک انسان بن کے یہ زمین پہ آ گئے تاکہ ان کے صلیبی موت کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کی معافی ملے اور ہم ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے بھائی، خدا آپ کے لیے اور میرے لیے ایک انسان بن کے یہ زمین پہ آ گیا۔ جو خدا آپ کے اور میرے گناہوں کی معافی کے لیے صلیب پہ اپنی جان دے کے ہمارے ایک ایک گناہ کی پوری قیمت چکا، جو خدا ہم کو ہمیشہ کی زندگی دیا، تو کیا ہم وہ خدا کے کلام کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنا نہیں چاہیں گے کیا؟ یہ ہماری زندگی میں بہت ہی ضروری ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب بائبل شریف پڑھتے ہیں، اور کئی لوگ ہیں جو ایک سال میں 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، 6 مرتبہ بائبل شریف ختم کرتے ہیں، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ خدا کے کلام کے سارے باتوں پہ عمل نہیں کریں گے۔ خدا ہم کو بائبل شریف دیا تاکہ ہم بائبل شریف پڑھیں اور اس کے باتوں کو جانیں اور اس کے راہوں پہ چلیں۔ تو پیارے بھائی بہن، ہمارا سب سے پہلا قدم یہ رہنا، جب ہم یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں تو بائبل شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ سارے باتوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ خدا ہم سے یہ چاہتا ہے، اور اگر ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں تو کلام صاف صاف بتاتا ہے کہ ہم خدا کی نظروں میں راز باز نہیں ٹھہریں گے۔ راز باز وہ انسان ہے جو خدا کے کلام کو پڑھتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے، جو خدا کے کلام کو سنتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے، کیونکہ راز بازی کلام پہ عمل کرنے کے ذریعے سے آتی ہے۔ تو میں یقین کرتا ہوں کہ آج آپ کلام کے ذریعے سے کئی باتیں سنے ہیں۔ میری التجا یہ ہے کہ آپ یہ باتوں کو سننے کے ساتھ ساتھ
یہ سارے باتوں پہ عمل کریے، تبھی آپ خدا کی نظروں میں راز باز بنیں گے۔ مالک آسمانی باپ، ہمارے پاک پروردگار، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے کلام کے لیے جو تو ہم سے بات کرا ہے۔ آمین۔